बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। हफ्ता 23 अगस्त का आगाज़ हो गया है। आप अंदाज़ा लगाएं कि वक्त कितनी तेज़ी से तब्दील हो जाता है। इस वीडियो में एक बहुत ही अहम, बहुत ही दिलचस्प डेवलपमेंट मैं आपके सामने रखने लगा हूं। अभी अखबारात की हार्ड कॉपी घर नहीं पहुंची, लेकिन अखबारात की वेबसाइट्स अपडेट हो चुकी हैं। जंग अखबार की वेबसाइट भी अपडेट हो चुकी है। आज के अखबार में जाएं, फिर आज के कॉलम्स पर क्लिक करें, उसमें सुहेल वड़ाई साहब का कॉलम मौजूद नहीं है, और वो जवाबी कॉलम है, और वो जवाब जिसका सबको इंतज़ार था। सब मुंतज़िर थे कि सुहेल वड़ाई साहब अब क्या जवाब देंगे। अब असल सवाल ये है कि ऐसा क्या लिख दिया था, क्योंकि गुमान यही किया जाएगा कि जंग अखबार ने शायद उनका जवाबी कॉलम छापने से गुरेज किया है। इनकार मैं नहीं कहता, हो सकता है कि वो एक दिन के बाद, 2 दिन के बाद ये जवाब छाप दें। और ज़ाहिर है कि सुहेल वड़ाई साहब का एक बड़ा मशहूर जुमला है कि क्या ये खुला तज़ाद नहीं है। जंग अखबार अपने तमाम सहाफ़ियों के साथ, अपने तमाम रिपोर्टर्स के साथ खड़ा होता है, उनका साथ देता है जब वो कुछ करते हैं, कुछ रिपोर्ट करते हैं, एज़ लॉन्ग एज़ कि वो ये साबित कर सकें, अपनी वरासिटी, अपने आप को दुरुस्त साबित कर सकें। अब ये ज़ाहिर है कि ये सवाल पैदा हो गया कि क्या अखबार, क्या इदारा ये समझता है कि सुहेल वड़ाई साहब ने वाकई अपने किसी ज़ाती मफाद के लिए वो कॉलम्स, एक सीरीज़ ऑफ कॉलम्स लिखा। इस सवाल पर भी ज़रा आगे चलकर डिस्कस करेंगे। आपको मालूम है कि सुहेल वड़ाई साहब इस वक्त लाइम लाइट में हैं, और वो लाइम लाइट किस वजह से है कि लगभग 10-12 रोज़, 15 रोज़ पहले उनकी फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात हुई। ब्रसेल्स में ये मुलाकात हुई थी, और उस मुलाकात के बाद उन्होंने कॉलम्स लिखना शुरू किए, एक सीरीज़ ऑफ कॉलम्स। 3 कॉलम उस सीरीज़ के आ चुके थे। पहला कॉलम था फील्ड मार्शल से पहली मुलाकात, फिर दूसरा कॉलम लिखा उन्होंने मुसाफिर बनाम कैदी नंबर 804, तीसरा कॉलम लिखा अक्सरियत और अस्करियत। ज़ाहिर है कि ये एक सब्जेक्ट ऐसा है कि जिसके ऊपर अक्सर पाकिस्तान में बात होती है, लेकिन इन 3 कॉलम्स ने बिलाशुबा जो सुहेल वड़ाई साहब हैं उनको अपनी सहाफ़त के बामे उरूज पर पहुँचाया। कोई भी सहाफ़ी हो, कोई भी तख्लीक कार हो, जब भी वो कुछ तख्लीक करता है, जब वो कुछ लिखता है, कोई ख़बर देता है, उसका मकसद ये होता है कि वो डिस्कस हो, वो लोगों तक पहुँचे, ज़बान ज़द आम हो, लोग उसके ऊपर बात करें। सुहेल वड़ाई साहब ने जो कॉलम्स लिखे, ज़ाहिर है कि अपने दौरे सहाफ़त में, अपने करियर में वो अक्सर डिस्कस हुए हैं, लेकिन शायद ये सबसे ज़्यादा डिस्कस होने वाली उनकी कॉलम्स की सीरीज़ थी। और ये शुबा पैदा हो चला था कि सुहेल वड़ाई साहब, क्योंकि उन्होंने तज़किरा किया कि मैंने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मुलाकात की, फिर उनको कोट किया, उनके हवाले से गुफ्तगू की, और उसके बाद वाले जो कॉलम्स हैं उसमें भी हवाले उस मुलाकात के थे। तो ये ज़ाहिर है कि खदशा, या ये यूँ समझें कि ये इस्टेब्लिश होने लगा था कि जैसे अब एक डिफेक्टो तर्जुमान जो है वो मार्केट में आ गया है। एक DGISPR मौजूद है, उनकी मौजूदगी में कोई शख्स जो लिख रहा हो, जो बोल रहा हो, वो ये तसव्वुर किया जाए कि वो बराह रास्त फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की ज़बान से जारी हो रहा है। ये बड़ा ही एक ख़तरनाक पहलू है इस सारी कज़िये का, कि जो कॉलम्स आ रहे थे, इन कॉलम्स को यही तसव्वुर किया जा रहा था कि भाई ये बंदा तो जाकर बैठा था, इसकी तवील नशिस्त हुई थी, तो अब ये जो भी कह रहा है ये नहीं कह रहा, बल्कि ये फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर कह रहे हैं। यही वजह है कि शायद उसको रद्द किया गया और उसको मुस्तरद किया गया, उसके हवाले से एक तरदीद जारी की, और ख़ुद DGISPR ने की। और ज़ाहिर है कि उस तरदीद के बाद ये इंतज़ार था, कोई भी सहाफ़ी हो, कोई भी जर्नलिस्ट है, कोई रिपोर्टर है, वो यूजुअली जब उसकी ख़बर की तरदीद जारी होती है तो हम लोग क्या करते हैं, हम रीजॉइंडर लिखते हैं, यानी उसका जवाब, यानी कि तरदीद भी छापी जाती है, लेकिन साथ में रिपोर्टर है, सहाफ़ी है, ये भी उसका राइट तसव्वुर करते हैं अखबारात के, ठीक है इसके पास ये इख्तियार है कि अगर ये अपनी ख़बर पर कायम है और इसके पास इनफ एविडेंस मौजूद है ये इस्टेब्लिश करने के लिए कि इसकी ख़बर दुरुस्त है, तो वो फिर अपना मौक़िफ़ भी छापता है और अखबारात उसको लिखते हैं। और ज़ाहिर है कि इसको जवाबी कॉलम, अगर आप उर्दू अखबार में लिख रहे हैं आप इसको जवाबी कॉलम कह सकते हैं, और अगर आप शायर हैं तो फिर आप जवाब-ए गज़ल लिखते हैं, या जवाब-ए नज़्म लिखते हैं कि किसी ने नज़्म लिखी तो नज़्म लिखकर उसका जवाब दिया जाए, गज़ल लिखी तो गज़ल लिखकर जवाब दिया जाए। तो सुहेल वड़ाई साहब ने जो लिखा है
پہلے تو میں آغاز میں یہ بتا دوں کہ جب ظاہر ہے کہ یہ کالم سامنے آئے تھے تو کچھ تبصرہ میں نے ان کے اوپر کیا تھا، اور ظاہر ہے کہ ہم نے بڑے غور سے ان کالمز کو جب پڑھا، اور جو بھی شخص پڑھے اس کو یہ بڑے اندازہ لگانے میں کوئی مشکل نہیں ہوگی کہ ان کالمز میں سہیل وڑائی صاحب نے اپنی خواہش، اپنے مشورے اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے ہونے والی مختصر یا طویل گفتگو، ان کی کسی اور سے ہونے والی گفتگو، اور ان کی سٹیج پر ہونے والی گفتگو، اس کو ملا کر اس کی آمیزش سے ایک ایسا مرکب تیار کیا تھا کہ جس مرکب کے اوپر ریاکشن تو آنا تھا، کیونکہ ہر بندہ اس کی اپنی تشریح کر رہا تھا، اپنا تاثر لے رہا تھا، اور وہ بڑا ہی خطرناک تاثر قائم ہو رہا تھا۔ کمزور کالمز آپ ان کو کہہ سکتے ہیں، کیونکہ نہ وہ خبر تھی، نہ وہ صرف تجزیہ تھا، اس میں وہ مشیر بھی بنے ہوئے تھے، وہ خود سیاست بھی کر رہے تھے، اس ملک کے مسائل کا حل بھی سجیسٹ کر رہے تھے، یہ بھی بتا رہے تھے کہ فلاں بھی غلط ہے، فلاں بھی غلط ہے۔ یعنی آپ ان 3 کالمز کو بغور پڑھیں تو ان کالمز کے مطابق موجودہ حکومت بھی غلط ہے، عمران خان بھی غلط ہیں، اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر بھی غلط ہیں، فوج بھی غلط ہے، یعنی سب ہی غلط ہیں، اور سب کی غلطیاں انہوں نے گنوائیں، اور ظاہر ہے کہ پھر غلطیوں کو جب گنوایا جائے تو پھر تردیدیں آ جاتی ہیں۔ اب وہ تردید آئی، اور تردید سے یا جو میں کالمز کے حوالے سے تو آلریڈی کہہ چکا ہوں، جو انہوں نے کالمز میں لکھا وہ کوئی مضبوط کالمز نہیں تھے، اور ان میں مبالغہ بھی موجود تھا، بڑے واضح طور پر نظر آتا تھا، خوشامد بھی موجود تھی، بڑے واضح طور پر نظر آتی تھی، وضاحتیں بھی موجود تھیں، اپنے پیاروں کا خیال رکھنا بھی موجود تھا۔ محسن نقوی صاحب جو ہیں ان کو بھی بڑا زبردست انہوں نے ان کے بھی تعریفیں کر دیں، شہباز شریف صاحب کو بھی انہوں نے بالکل راضی بازی رکھ دیا، پھر عمران خان کو بھی یا پی ٹی آئی کو بھی کہا کہ دیکھیں میں آپ کے لیے سپیس نکالنے کی کوشش کر رہا ہوں، میں تو بہت اچھا ہوں۔ انہوں نے کالم کا جو پہلا کالم ہے اس کے آخر میں دیکھیں، خیر یہاں پر تذکرہ یہ مقصود نہیں ہے کہ سہیل وڑائی صاحب نے اپنے کالمز میں کیا لکھا وہ آپ جانتے ہیں۔ وہاں سے آگے کی کہانی یہ ہے کہ سب کو انتظار تھا کہ سہیل وڑائی صاحب اب کیا جواب دیں گے۔ نجم سیٹھی صاحب نے تبصرہ کیا، انہوں نے کہا کہ ہی ہیز بین تھرون انڈر دا بس، سہیل وڑائی کو اٹھا کے بس کے نیچے پھینک دی، اور ایسا ہوتا ہے۔ ظاہر ہے کہ پھر یہ ہوا، اور پھر انہوں نے یہ اندازہ لگایا تھا کہ سہیل وڑائی جواب نہیں دیں گے، اور وہ انہوں نے کہا کہ کپڑے جھاڑیں گے بس ٹھیک ہے، اور آگے چل سو چل ہو جائے گی، اور شروع میں تاثر یہ بن گیا تھا کہ وہ جواب نہیں دیں گے۔ اب سہیل وڑائی صاحب نے جو جواب لکھا ہے وہ جواب اسی طرز پہ لکھا گیا ہے جیسے کوئی بھی شخص کالم لکھتا ہے۔ ظاہر ہے کہ میں بڑا عرصہ اخبارات کے لیے بھی لکھتا رہا ہوں، ہم جب اخبار کے لیے کاپی لکھتے ہیں، اس کی ہیڈ لائن بناتے ہیں، اس کے نیچے اس کی پیراگرافنگ اور سب کچھ ہوتا ہے، تو وہ جو انہوں نے اپنے ایکس پر پوسٹ کیا ہے وہ کہیں سے بھی ان کا ظاہر ہے کہ ایک ٹویٹر کے لیے یا ایکس کے لیے کیا ہوا پوسٹ نہیں ہے، بلکہ وہ کالم کے طور پر لکھا گیا، اس کی اسی طریقے سے ہیڈ لائن ہے، نیچے اس کے کچھ 7 لمبے چوڑے پیراگرافس ہیں، ان پیراگرافس میں انہوں نے کچھ چیزیں ثابت کرنے کی کوشش کی ہے، وہ ذرا میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، اور یہ ظاہر ہے کہ اخبار میں موجود نہیں ہے۔ اب کیونکہ اخبار میں موجود نہیں ہے تو لگتا یہی ہے کہ یا تو اخبار ان کے ساتھ کھڑا نہیں ہوا، یا اخبار کو بھی اندازہ ہے کہ جو سہیل وڑائی صاحب نے لکھا وہ شاید اس میں بہت ہی زیادہ چیزیں یعنی کہ ملا دی تھی، ملاوٹ بہت زیادہ تھی۔ اب تحریک انصاف کے جو فالوورز ہیں وہ بڑی تنقید کرتے ہیں سہیل وڑائی صاحب پر۔ ایک چیز ذرا اور میں ایکسپلین کر دوں بیفور کمنگ ٹو دا پوائنٹس ہی ہیز میڈ۔ سہیل وڑائی صاحب جو ہے ان کا جو قصور ظاہر ہے کہ ایک بڑا تحریک انصاف کے لوگ جو گنواتے ہیں، یا پھر ان کی جو ریزنٹمنٹ ہے کہ سہیل وڑائی صاحب کے جو تجزیے تھے، خاص طور پر ہمیں اندازہ ہے کہ کس وجہ سے لوگ جو ہیں وہ سہیل وڑائی کو بہت زیادہ تنقید کا نشانہ بناتے ہیں تحریک انصاف کے فالوورز کے۔ سہیل وڑائی صاحب نے جتنے تجزیے کیے تھے نا 8 فروری 2024 کے الیکشنز کے حوالے سے، وہ سارے کے سارے جو ہیں وہ کہیں پس پشت چلے گئے، ماں سوائے اس کے کہ جنہوں نے کہا تھا کہ قبولیت بہت ضروری ہے، صرف مقبولیت نہیں۔ اس کے علاوہ وہ تمام وقت یہی کہتے رہے کہ تحریک انصاف ہار جائے گی، موجودہ جو حکومت کی اس وقت کی جو ظاہر ہے کہ فیورڈ جماعتیں تھیں، نون لیگ یہ 2/3 اکثریت بنا لیں گے، سادہ اکثریت نون لیگ لے لے گی، اور جو تمام تجزیے تھے وہ کس طریقے سے بہہ گئے۔ اب ظاہر ہے کہ یہ اتنا بڑا قصور نہیں ہے، تقریباً آپ اندازہ لگا لیں کہ 40 سال سے اوپر عمر کے 98-99% لوگ
جو صحافت کے شعبے سے وابستہ ہیں ان میں سے کوئی بھی شخص ایسا نہیں ہے کہ جس نے یہ کہا ہو یا یہ درست تجزیہ دیا ہو کہ 8 فروری کو کیا ہوگا۔ تو سہیل وڑائی صاحب کا بھی جرم اتنا ہی ہے جتنا ان کے ہم اثروں کا یا ان کے عدسے سے دیکھنے والوں کا جرم ہے۔ تو تنقید جو ہے وہ صرف سہیل وڑائی صاحب کے حصے میں جو ہے وہ اتنی زیادہ آئی ہے جتنی باقی لوگوں کے حصے میں نہیں آئی۔ بہرحال آ جاتے ہیں کہ جو انہوں نے لکھا ہے، اور اس جواب میں بھی سہیل وڑائی صاحب جو ہیں انہوں نے تمام گھروں کو جو ہے وہ راضی بازی کرنے کی کوشش کی ہے۔ انہوں نے یہ بھی بتایا ہے کہ تحریک انصاف کتنی بری ہے، انہوں نے یہ بھی بتایا ہے کہ میں کتنا اچھا ہوں، انہوں نے یہ بھی بتایا کہ میں کتنا بڑا صحافی ہوں، میں ماضی میں کیا کیا کچھ کرتا رہا ہوں، میں کتنا سخت گیر موقف رکھتا ہوں پی ٹی آئی کے حوالے سے، اور پھر ڈی جی آئی ایس پی آر کو بھی انہوں نے ڈینائی کر دیا، کچھ چیزیں انہوں نے اپنی وضاحت میں بھی کی۔ بہرحال انہوں نے لکھا کہ بڑی سیاست اور ادنا صحافتی کارکن، تحریک انصاف اوورسیز کے سب سے بڑے اور ہونہار رہنما زلفی بخاری صاحب نے فرمایا، سہیل وڑائچ از ڈسٹرائڈ، سہیل وڑائچ تباہ ہو گیا۔ میرے خلاف پی ٹی آئی ٹرولز اور ڈالر کمانے والے ولاگرز کی جانب سے ٹاؤٹ فوج کا ایجنٹ، باتھ روم دھونے والا کہہ کر چلائی جانے والی مہم کا میں نے بطور صحافتی روایت 5 دن تک جواب نہیں دیا، اور نہ ہی میری 40 سالہ صحافتی تاریخ کو مسخ کرنے والوں کو جواب دوں گا۔ ذاتی الزامات کے حوالے سے کسی تبصرے اور جواب کی ضرورت نہیں، آنے والا وقت اور لکھی جانے والی تاریخ ہر معاملے کو واضح کر دے گی۔ میں نے زندگی میں لڑائی جھگڑے تو تکار سے ہمیشہ اجتناب کیا ہے، اور اب بھی بہت سوچنے سمجھنے کے بعد میری یہی رائے قائم ہے۔ جناب احمد شریف چودھری کا میرے دل میں ذاتی احترام ہے، ذاتی ملاقاتوں میں وہ بہت خوشگوار ہیں، مگر انہوں نے جن باتوں کی تردید کی ان کا ذکر مذکورہ کالم میں نہیں تھا۔ شاید انہوں نے غلط فہمی کی بنیاد پر بات کی، اور اس کالم کا میرا کوئی ذاتی فائدہ ہو سکتا ہے۔ اگر اس حوالے سے کوئی سوال اب بھی موجود ہے تو میں اس کی وضاحت کے لیے ہمیشہ حاضر ہوں۔ انہوں نے مستند طور پر فرمایا کہ فیلڈ مارشل نے کوئی انٹرویو نہیں دیا۔ میرے پورے کالم کو دوبارہ پڑھ لیں، میں نے اس میں کہیں لفظ انٹرویو استعمال ہی نہیں کیا۔ انہوں نے لکھا نہیں ہوا۔ اچھا، یہ واقعی درست بات کہہ رہے ہیں سہیل وڑائچ کہ انہوں نے اس کو بطور انٹرویو نہیں لکھا، لیکن جب میں نے اس کے اوپر ویڈیو کی تھی کرامت مغل صاحب کے ساتھ، آپ کو یاد ہوگا، اس میں نے کہا تھا کہ یہ انہوں نے بطور کالم چھاپا ہے، لیکن انہوں نے تاثر یہ دیا ہے کہ یہ انٹرویو تھا، اور ایسا جیسے یہ 1 on 1 انٹرویو تھا۔ میری 2 گھنٹے کی نشست فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے میں نے کھردرے سوالات کیے، انہوں نے پھر وہ کھل کے جوابات دیے۔ تو یہ تو انٹرویو میں ہوتا ہے، یہ کینڈیڈ انفارمل آف دا ریکارڈ ڈسکشن، کھانے کی ٹیبل پہ، کھانے کی میز پہ 20 بندوں کی موجودگی میں اسٹیج پہ کی ہوئی باتیں، ان سب کو جب آپ مکس کر کے کالم بنا رہے ہیں تو وہ، لیکن آپ اس کا تاثر یہ دے رہے ہیں کہ آپ نے وہ ایک انٹرویو کیا تھا۔ ظاہر ہے کہ سہیل وڑائی صاحب ہیز آل دا رائٹ کہ وہ یہ کہیں کہ انہوں نے یہ کالم نہیں لکھا، یہ انٹرویو نہیں، بطور انٹرویو نہیں چھاپا، لیکن اس میں اندازہ یہی ہوتا ہے کہ وہ جیسے انٹرویو انہوں نے کیا ہے، اور انہیں ایک ایکسکلوسیو طویل قسم کی ڈسکشن کا موقع ملا ہے، لیکن دوسری سائڈ سے اب اس کو مکمل طور پر رد کر دیا گیا ہے۔ بہرحال آگے جو ہے وہ کہتے ہیں کہ میرے کالم کا عنوان ہی پہلی ملاقات ہے، نہ کچھ اس سے زیادہ نہ اس سے کم۔ میں نے کہیں نہیں لکھا یہ 1 to 1 ملاقات تھی، جس تقریب میں 800 حاضرین موجود تھے، نہ تو وہاں اور نہ ہی چند لوگوں کے سامنے کھانے پر ہونے والی گفتگو آف دا ریکارڈ تھی۔ اب یہ تو ظاہر ہے کہ سہیل وڑائی صاحب نے واضح کر دیا کہ منتظمین نے، وہاں پر موجود لوگوں نے، کسی نے ان کو یہ نہیں کہا کہ یہ آف دا ریکارڈ ڈسکشن ہے۔ سو ہی ہیڈ آل دا رائٹ کہ وہ اس پر لکھیں۔ اب ظاہر ہے کہ اگر کسی کو لگا کہ انہوں نے بہت زیادہ مبالغہ کر دیا ہے یا اپنی ذاتی خواہشات کو، اپنے مشوروں کو انہوں نے اپنے کالمز میں شامل کر دیا ہے اور ایک طریقے سے انفارمل ترجمانی کے فرائض بھی سر انجام دے رہے ہیں، تو دے ہیو آل دا رائٹ کہ وہ اس کو تاثر کو نگیٹ کر سکیں۔ آگے سہیل وڑائی صاحب کہتے ہیں کہ 9 مئی عمران خان اور موفی کے حوالے سے وہاں کوئی بات نہیں ہوئی، یعنی انہوں نے بالکل وہ تصدیق کر دی جو ڈی جی آئی ایس پی آر نے بات کی تھی کہ وہ درست بات کر رہے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہوئی۔ تو اگر کسی نے یہ تاثر لیا ہے تو سہیل وڑائی صاحب نے بھی اس سے ایگری کر لیا ہے کہ یہ تاثر لینا غلط ہے۔ یہ بات بالکل درست ہے۔ براہ کرم اس کالم کو دوبارہ پڑھ لیں، اس میں سرے سے 9 مئی عمران خان اور ان کی موافی کا کوئی ذکر نہیں۔ یہ پہلے کالم کی بات کریں، اگلے کالم میں سہیل وڑائچ نے اپنی التجا ضرور کی ہے کہ آپ
معافی مانگ لیں اور چیزیں جو ہے وہ مصالحت اور مصلحت اور وہ سارا وہ پورا وہ جو ایکسپلین کرتے ہیں. لیکن بات یہی ہے کہ جب آپ اس طرح کی ملاقات کر کے اور اس کے بعد پھر اپنے کالمز میں جس قسم کے حوالہ جات کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں تو تاثر یہی جاتا ہے کہ جیسے آپ کسی کے بہاف کے اوپر یہ بات کر رہے ہیں. وہاں پر ظاہر ہے کہ اگر اس کی زیادہ وضاحت ہوتی تو یہ موقع نہ آتا. بہرحال سہیل وڑائی صاحب کہتے ہیں کہ میں نے صرف ایک فقرہ لکھا کہ سیاسی مصالحت کے حوالے سے انہوں نے یعنی فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے قرآن کی آیات اور ان کا ترجمہ پیش کیا. اب لوگوں اور ٹرولز نے اس سے کیا تاثر لیا وہ ان کی مرضی ہے. گویا جن پوائنٹس کی اتنے بڑے پیمانے پر تردید کی گئی ان کا تو ذکر فسانے میں کہیں تھا ہی نہیں. کسی کے اپنے ذہن میں ہو تو وہ اس کی مرضی پر منحصر ہے. پھر وہ کہتے ہیں کہ بطور ادنا ترین صحافتی کارکن میری رائے میں صحافت اور سیاست دونوں جمہوریت کی اولاد بھی ہیں اور پڑوسی بھی، مگر دونوں گھروں کے درمیان کوئی گھومنے والا دروازہ نہیں، ٹھوس دیوار ہے. اس مقدس دیوار کو پھلانگے بغیر عبور نہیں کیا جا سکتا. بدقسمتی سے سیاسی کارکنوں نے صحافت کی دیوار پھلانگ کر اس کے صحن کو رستہ بنا لیا ہے. استاد نصرت جاوید صاحب کہ بقول ذات کا رپورٹر ہوں، اس لیے میری حدود صحافیانہ ہے. جو سنا اور جو دیکھا اس کو لکھ دیا. کالمز میں یہ نہیں ہے. سہیل وڑائی صاحب نے دعویٰ تو کیا ہے، لیکن جو بھی بندہ جس نے کالمز پڑھے ہیں اور ان کے تواتر کے ساتھ جتنے کالمز ہیں اس میں وہ اور ایز اے جرنلسٹ جب آپ یہ لکھ رہے ہیں تو آپ جس ژانرا میں لکھ رہے ہوتے ہیں تو یو ہیو آل دا رائٹ. جب آپ ایک اخبار کے لیے خبر لکھتے ہیں، خبر فائل کرتے ہیں ٹیلی ویژن کے لیے، وہ ڈفرینٹلی لکھی جاتی ہے. جب آپ کالم لکھ رہے ہیں، جب آپ بلاگ لکھ رہے ہیں تو آپ یہ شاعر ہیں تو شاعر جو ہیں وہ اپنا پوئٹک لائسنس استعمال کرتے ہیں، نئی جو ہے وہ ٹرمز کوئن کرتے ہیں، نئے الفاظ دیتے ہیں، نئے مرکب جو ہے وہ ایجاد کرتے ہیں. تو وہ ظاہر ہے کہ سہیل وڑائی صاحب جن چیزوں کو مکس اپ کر رہے ہیں، جب ان کی اس کالم سے جو تاثر ہے جس قسم کا گیا ہے وہ بالکل وہی گیا ہے جو سہیل وڑائی صاحب جس کو ڈینائی کر رہے ہیں. وہ انہی کے کالم سے گیا، کہیں اور سے نہیں آیا، آسمان سے نہیں ٹپکا. بہرحال آگے جو ہے وہ سہیل وڑائی صاحب کہتے ہیں کہ جو دیکھا جو سنا اس کو لکھ دیا. فیلڈ مارشل سے پہلی ملاقات کا احوال لکھنے پر تحریک انصاف کے نظریاتی لیڈر اور میرے دیرینہ مہربان شہباز گل اور ملک کے جانباز ہیرو فیصل واوڈا دونوں واپس اسی ایک صفحے پر آ گئے جب کبھی دونوں میں محبت عمران مشترک ہوا کرتی تھی. دونوں میرے کالم کو مسترد کرتے رہے. انقلابی حماد اظہر، نونی متوالے اور جیالے سبھی مجھے خوشامدی اور جنگ جیو کو غیر ذمہ دار قرار دے رہے ہیں. میں اقرار کرتا ہوں کہ ان سب مہربانوں کے الزامات 100% سچے ہیں. میں پرانا عادی مجرم ہوں. ان سب کا میرے خلاف اکٹھ میری سیاہ کاری اور ان کی نیکوکاری کو ثابت کرتا ہے. میں ایک ادنا اور عاجز قلمکار ہوں، جبکہ میرے نقاد عہدے، رتبے اور عظمت میں مجھ سے کہیں بلند تر ہیں. میں اقرار کرتا ہوں کہ میرے گناہوں کی ابتدا آج نہیں ہوئی. اب جب کہ ماتوب، خوشامدی، غدار، ٹاؤٹ اور غیر ذمہ دار ٹھہر ہی گیا ہوں تو باقی جرائم کا اعتراف بھی کر لوں تاکہ سزا اکٹھے ہی مل جائے. یعنی ہارٹ بریک تو ہوا ہے سہیل وڑائی صاحب کا. سہیل وڑائی صاحب نے اور ان کے ساتھ کسی حد تک یوں سمجھیں کہ زیادتی بھی ہوئی ہے. میں نے جب ان کا پہلا کالم پڑھا تھا باقی تبصرے کے ساتھ میں نے یہ بھی کہا تھا کہ میرا ظاہر ہے کہ تاثر یہی ہے کہ یہ بہت مشکل ہے پاکستان میں کوئی شخص اپنے نام سے، اپنے فیس سے، اپنی آواز سے یعنی کہ کوئی ان نون انونیمس پکچر لگائے بغیر کوئی XYZ الٹا سیدھا نام لکھنے کے بجائے، پراکسی استعمال کرنے کے بجائے خود سامنے آ کر بات کر رہا ہے اور پھر وہ پاکستان کے طاقتور ترین شخص سے ملاقات کا دعوے دار بھی اور ان کو کوٹ کر رہا ہے. یہ بہت ہی مشکل ہے کہ آپ مبالغہ کریں. بہت ہی مشکل ہے کہ آپ اس میں جو ہے وہ جھوٹ کی آمیزش شامل کر کے کچھ ایسی باتیں کہہ دیں جو انہوں نے نہیں کہی نہ کی ہوں. لہٰذا اس کالم میں 100% ایسا نہیں ہے کہ وہ جو باتیں وہ کہہ رہے ہیں وہ نہیں کہیں، لیکن جب آپ ان کی ترتیب اور بنت ہی دیکھتے ہیں، ان کے لکھنے کا طریقہ ہی دیکھتے ہیں تو آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہاں پر فلاں بات کو فلاں سے جوڑا گیا، فلاں کو فلاں سے. اور ہم بھی جب بہت ساری ڈیولپمنٹس ہو رہی ہوتی ہیں تو ان میں جو ڈاٹس کنیکٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ اچھا اس نے فلاں بات اشارتاً کہی ہے تو فلاں کے متعلق کہی ہوگی، تو یہ ہو جاتا ہے.
ہر کسی سے ہو جاتا ہے، ہم سے بھی کبھی کبھار ہو جاتا ہے، بلکہ اکثر و بیشتر ہو جاتا ہوگا۔ اسی لیے ہمارے جو کامنٹس باکس ہوتے ہیں وہ حاضر ہوتے ہیں، لوگ اس میں ہماری بات سے ایگری بھی کر رہے ہوتے ہیں، ڈس ایگری بھی کر رہے ہوتے ہیں، ہمیں تانے بھی دے رہے ہوتے ہیں، ہماری تعریف بھی کر رہے ہوتے ہیں، ہر قسم کا ملا جلا رد عمل جو ہے وہ آ رہا ہوتا ہے۔ بہرحال سہیل وڑائی صاحب جو ہے وہ آگے کہتے ہیں کہ فیلڈ مارشل سے اکٹھی مل جائے، فیلڈ مارشل سے پہلی ملاقات والا کالم میرا پہلا جرم نہیں ہے۔ اس عاجز نے 80 کی دہائی کے آخری برسوں میں جنرل ضیاء الحق کی محمد خان جنیجو کے خلاف چارج شیٹ انہی کی منہ زبانی شائع کی تھی۔ شیخو پورہ کے مدرسے میں ہونے والی اس تقریر میں لاہور کے بہت سے سینئر صحافی موجود تھے۔ انہوں نے مصلحتاً وہ فکرے رپورٹ نہیں کیے جو 1985 کی اسمبلی کے خلاف تھے، مگر مجھ سے سرزد ہو گئے۔ مجھے اس پر سزا بھی ملنی چاہیے۔ ضیاء الحق نے بطور لیکچرار تونسا ٹرانسفر کیا، اس کی کہانی الگ ہے۔ نواز شریف جلا وطن ہوئے تو ان کا نام تک شائع کرنے پر پابندی تھی۔ یہ سیاہ کار وہ پہلا صحافی تھا جس نے جدہ جا کر میاں محمد نواز شریف سے ملاقات کی۔ ان کا انٹرویو اور حالات روزنامہ جنگ کے میگزین میں شائع ہوئے تو جنرل مشرف نے خاصا برا منایا۔ واقعی یہ خوش آمد تھی، اس کی سزا بھی دیں۔ جنرل مشرف برسر اقتدار تھے تو میری نواز شریف کی کہانی ان کی زبانی کے نام سے کتاب غدار کون شائع ہوئی۔ جنرل مشرف نے اس کے خلاف ڈیلی ٹائمز میں انٹرویو دیا، مگر جب جنرل مشرف اقتدار سے رخصت ہوئے تو لندن جا کر ان کا پہلا انٹرویو اسی خادم نے کیا۔ یاد رہے کہ جب نواز شریف اور جنرل مشرف سے میں نے یہ انٹرویوز کیے اس وقت دونوں جنگ اور جیو سے ناراض تھے، پھر بھی یہ انٹرویوز شائع اور نشر ہوئے۔ جنرل باجوہ ملاقاتوں کے بہت شوقین تھے، صحافی تو انہیں کئی ملے ہوں گے، مگر باجوہ ڈاکٹرن لکھنے کا پہلا گناہ مجھ ہی سے سرزد ہوا۔ پہلے روز جنرل باجوہ اس تحریر سے خوش ہوئے، مگر ایک ہفتے بعد اس قدر ناراض ہوئے کہ وہ دن اور آج کا دن کبھی ملاقات تک نہیں ہوئی۔ نواز شریف کے دور نصف النہار پر پارٹی از اوور لکھا تو نون لیگ ناراض ہو گئی اور جھوٹا قرار دیا۔ عمران خان کی حکومت کے بارے میں لکھا یہ کمپنی نہیں چلے گی تو انصافی ناراض ہو گئے۔ واقعی اس عاجز کے گناہ بے شمار ہیں۔ ڈاکٹر قدیر خان کا فٹ پاتھ پر بیٹھ کر آخری انٹرویو بھی میں نے کیا تھا، اس کی سزا بھی اب واجب ہے۔ باقی رہی برسلز کی ملاقات، اس حوالے سے قرآنی آیات، معافی، فرشتے اور شیطان کی گفتگو، یہ فیلڈ مارشل کی تقریر کا ایک ٹکڑا تھا۔ اس کی جو مرضی تعویلیں گھڑ لیں، یہ آپ کی مرضی ہے۔ میری ذاتی خواہش مصالحت اور ملکی استحکام کی ہے، حالانکہ مجھے 2.5 سال سے جو بھی معلومات حاصل ہیں اس کے مطابق مفاہمت، معافی اور کسی معاہدے کی دور دور تک گنجائش نہیں۔ لیکن کیا کوئی گناہ گار اپنی خواہش کا اظہار بھی نہ کرے؟ اس لیے منفی سوچ اور منفی ہتھ کنڈوں سے کچھ مثبت برآمد نہیں ہو سکتا۔ فرض کریں اگر کسی کو میری بات سے اختلاف ہے تو کیا مجھے یہ کہنے کا اختیار بھی نہیں؟ کیا یہ فاشسٹ رویہ نہیں کہ دوسروں کو الزامات اور دھمکیوں سے دبایا جائے؟ دراصل وافدہ، حماد اظہر اور چند یوٹیوبر کسی سیاسی یا صحافتی نرسری سے نہ پلے ہیں اور نہ ہی سیاسی اور صحافتی اصولوں کے قائل ہیں۔ یہ سب ماضی کے عسکری فیض اسکول کے طالب علم رہے ہیں اور شاید وہی دور واپس لانا چاہتے ہیں۔ میرے کالم پر ناک بھوں چڑھانے والے اپنا مقصد اور مفاد حاصل کرنے کے لیے منمانی تعویلیں اور مصنوعی تشریح کرتے رہے۔ جوں جوں وقت آگے بڑھے گا ہر ایک کی اصلیت کھلتی جائے گی۔ تاریخ ہی وہ واحد ذریعہ ہے جو جھوٹے دعووں، جعلی سچائیوں اور نام نہاد الزامات کو عریاں کرتی ہے۔ تاریخ کا فیصلہ صحافت ہی کے حق میں ہوگا۔ یہاں پر ان کا جو ہے یہ والا کالم جو انہوں نے جوابی کالم لکھا ہے یہ ختم ہو جاتا ہے، لیکن اس میں ظاہر ہے کہ سہیل وڑائی صاحب کو جتنا معطوب کیا جا رہا ہے، جتنا ان کے خلاف لکھا جا رہا ہے، اگر ان کے اس اچیومنٹ کو دیکھیں کہ انہوں نے اس وقت جو اس ملک کی پالیسی پہ سب سے امپورٹنٹ شخصیت ہے ان کے ساتھ ملاقات کی اور اس ملاقات کا احوال لکھا، یہ البتہ وہ اپنی تحریروں میں تفریق نہیں کر پائے یا یہ میسج یا یہ اس کو بالکل 100% کلیئرٹی سے نہیں لکھ پائے کہ یہ بات میری ہے اور یہ بات ان کی ہے۔ یہ جو تاثر لوگوں کا بنا ہے کہ جو بھی بات کر رہے ہیں وڑائی صاحب وہ بطور ترجمان کر رہے ہیں، یا پھر وہ ظاہر ہے کہ اس ملاقات کی وجہ سے اس کے انفلوئنس میں، کیونکہ وہاں پر وہ بات ہوئی ہوگی۔ جب آپ 2 گھنٹے کی ملاقات ہوگی اور آپ اسے بتائیں گے کہ بڑی کھردرے سوالات جواب اور یہ سارا کچھ ہو رہا تھا، اور اس میں آپ صرف چند جملے یا چند خاص
पॉइंट्स के ऊपर ही फोकस्ड रहेंगे तो उससे यही लगेगा कि 2 घंटे की मुलाकात में अगर आपने सिर्फ 3 बातें लिखी हैं तो इसका मतलब यह है कि ये 3 बातें ही बताना मकसूद थी। या तो फिर आप पूरी की पूरी तहरीर छाप देते, आप तमाम की तमाम चीज़ें लिख देते और रिपोर्ट के तौर पर या रिपोर्टर के तौर पर रिपोर्ट कर देते। लेकिन जब उसमें ज़ाहिर है कि माफ़ी वाली बात भी शामिल हो गई, मशवरे बात वाली बात भी शामिल होगी, ख्वाहिश वाली बात भी शामिल होगी जिसका वो ख़ुद इस वक्त तज़किरा कर रहे हैं, तो फिर ये सब कुछ होना था। बहरहाल तनकीद और तारीफ़ ये दोनों चीज़ें हम सब की ज़िंदगियों का हिस्सा है। जो भी लोग अपना काम जो है अपना लिखा हुआ या अपना बोला हुआ सामने रखते हैं, शोकेस करते हैं, तो फिर हमें भी इतना ही जो है वो हमारी खाल मोटी होनी चाहिए, इतना थिक स्किन्ड जो है वो होना चाहिए कि लोगों का तबसरा भी फिर सुने। और अगर कोई इस तरीके से फिर तरदीद कर देता है, क्योंकि हमारे तासुरात जो हैं वो उसमें ज़्यादा हावी होते हैं, तो फिर ये भी आ जाता है। लेकिन ये मेरे लिए बड़ा हैरान कुन है कि जियो जंग ग्रुप ने सुहेल वड़ाई साहब जैसे सीनियर जर्नलिस्ट का जो जवाब है उसको आज के अखबार में नहीं छापा, सिरे से छापेंगे ही नहीं या छाप देंगे 1-2 दिन के बाद, या इसमें कुछ तहरीफ करके कुछ तब्दीली करके छाप देंगे, ये अभी देखना बाकी है। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।